विष्णु हसने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता की नशिस्त में हमने जहाँ बात रोकी थी वो था बद्दू मियाँ बीवी का वाक़या चल रहा था, जिसमें बीवी के मशवरे पर मियाँ ने बादशाह से क़ुर्बत हासिल करने और बादशाह से इमदाद हासिल करने के मंसूबाबंदी के तौर पर अपने पास का एक ठिलिया जो साफ़ और शफ़ाफ़ पानी का है वो बादशाह की खिदमत में बतौर तोहफ़ा पेश करने का इरादा करते हुए उसकी तैयारी करता है और उसकी बीवी को कहता है कि इसको अच्छी तरीके से बंद करके पैक कर दो, ये हम लेकर बादशाह के पास जाएंगे और ये बतौर तोहफ़ा पेश किया जाएगा, क्योंकि ऐसा पानी आमतौर पर ऐसे बड़े शहरों में दस्तयाब नहीं होता। तो बादशाह इस पानी को देखकर खुश हो जाएगा और हमको इनाम और इकराम से नवाज सकता है। इसी बुनियाद पर हम बादशाह के पास जा सकते हैं। उसको एक हीले के तौर पर इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया। मर्द गुफ्त आरे सबूरा सर बेबंद ही के ई हदियास्त मारा सूदमंद। शौहर ने कहा कि ठिलिया का मुंह अच्छी तरीके से बंद कर दो, पैक कर दो, उसको सील कर दो ताकि पानी गिरने न पाए। यकीनन ये तोहफ़ा हमारे लिए मुफीद साबित होगा, सूदमंद होगा और उम्मीद है कि इससे हमारा जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। दर नमद दर दोस्त तू ई को ज़रा ताकु शायद शह बहदिया रोज़ारा। तो इस कूज़े को नमदे में सी दो। वो एक ख़ास किस्म की पैकिंग होती है, वो पैकिंग में उसको सी दो ताकि बादशाह इसी पानी से अपना रोज़ा खोल सके। यानी इतना साफ़ शफ़ाफ़ पानी है। रोज़ा खोलने से मुराद यहाँ पर ये कि खाली पेट में जब इंसान कुछ खाता है तो सबसे पहले अच्छी चीज़ खाता है, तो इसीलिए यहाँ पर रोज़ा खोलने की बात कही गई है। तो आज दिन भी जब शुरू होता है, जो सबसे पहले जो चीज़ खाई जाती है उसको रोज़ा खोलना ही कहते हैं। इंग्लिश में भी आप देखेंगे ब्रेकफास्ट कहा जाता है, रोज़ा खोलना। तो उसी अंदाज में यहाँ बात कही जा रही है। कहीं चुनी अंदर हमा आफाक नीस्त जुज़ रही को माया अज़वाक़ नीस्त। इस तरह का जो तोहफ़ा है वो दुनिया में नहीं है। इतना साफ़ शफ़ाफ़ पानी जो हमने हिफाजत से संभाल कर रखा है, ये कहीं और बादशाह को मिलने वाला नहीं है। जब ये बादशाह ये पानी को देखेगा और इसकी शफ़ाफ़ियत को देखेगा तो ये कहने लगेगा कि ये तो उम्दा शराब और उम्दा लज़्ज़तों के सरमाए के सिवा कुछ नहीं है। इतनी कीमती चीज़ है जो हमको मिलती नहीं है। ढेर सारी दौलत है, ख़जाना भरा हुआ है, हीरे जवाहरात हैं, सब हैं, लेकिन ऐसा पानी हमको मैसर नहीं है। ऐसा बादशाह कहेगा। ज़ां के ईशा अज़ाब हाय तलखशोर दायमन पुर इल्लत अंदो नीम कोर। इसलिए कि ये बादशाह लोग जो होते हैं उनको ऐसा पानी मैसर ना होने से, कड़वे और नमकीन पानी की वजह से वो हमेशा या तो बीमार रहते हैं या फिर वही पानी पीने की आदत हो जाती है, तो उसी को साफ़ शफ़ाफ़ पानी समझने लगते हैं, गोया कि आधे अंधे हो जाते हैं। जब उनको पता चलेगा कि शफ़ाफ़ पानी किसको कहते हैं, तब उनको पता चलेगा कि हम जिसको साफ़ पानी समझ रहे थे वो तो ख़राब पानी था। मुर्ख काबे शोर बाशद मस्कनश ऊँच दानत जाए आबे रोशनस। जिस परिंदे की जगह रिहाइश की, रहने की, वो खारे पानी में हो, वो साफ़ पानी का मज़ा क्या जाने। क्या मुकाम है उसका साफ़ पानी का इंसानी सेहत पर, वो क्या जाने, क्योंकि वो रहता ही ख़राब पानी में। ए के अंदर चश्मे शोरिस्त जात तूचे दानी शत्ते जीजून व फुरात। ए वो शख्स जिसकी जगह खारे पानी का चश्मा है, यानी जो
خراب پانی کو ہی پی کر اسی کو صاف شفاف پانی سمجھتا ہے، تو جیہون اور فرات جیسے دریاؤں کے کنارے کو کیا جانے۔ یہ دو دریاؤں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو فرات تو مشہور دریا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں، دریائے فرات کافی صاف شفاف پانی ہوتا ہے اس دریا کا۔ اسی طریقے سے ایک اور دریا ہے جیہون۔ جیہون اصل میں ایک دریا ہے، کافی لارج، کافی طویل دریا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ازبکستان، افغانستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ چاروں ملکوں میں یہ دریا پھیلا ہوا ہے، اتنا لمبا دریا ہے۔ اس کو پہلے اگزس دریا کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کا نام جیہون پڑ گیا، اور اس کو آمو دریا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور دریا بھی ہے گیہون دریا، گیہون، لیکن وہ ایتھوپیا میں ہے، وہ الگ دریا ہے گیہون۔ نام چونکہ ملتا جلتا ہے اس لیے لوگ جیہون کو گیہون سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جیہون دریا کا ذکر ہے جو آمو دریا کہلاتا ہے، تو وہ دریا بھی کافی صاف شفاف پانی والا دریا ہے۔ تو جو خراب پانی میں رہنے کا عادی ہو گیا ہے وہ اس ایسے دریاؤں کے صاف شفاف پانی کی اہمیت کو کیا سمجھے۔ اے تو نارستا ازی فانی ربات، تو چدانی سہ و سکرو ان بسات۔ اے وہ شخص جو اس فنا ہونے والی دنیا کے جال سے ابھی چھوٹا نہیں ہے، جو ابھی دنیا داری کے غول میں پھنسا ہوا ہے، جو ابھی دنیا داری کر رہا ہے، جس کو عالم روحانیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ سکر، سہو اور انبساط جیسے الفاظ کیا جانے۔ یہ جو ہے سلوک کے راستے میں سالک کے اوپر مختلف حالتیں ہوتی ہیں، یہ اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ سکر اور سہو، سکر اصل میں کہتے ہیں نشے کو، اور سہو کہتے ہیں اس کے اپوزٹ، انسان ایسی حالت میں جبکہ اس کے اوپر کسی قسم کا نشہ طاری نہ ہو، عالم ہوش و حواس میں ہو مکمل، وہ سہو ہوتا ہے۔ اور سکر ہوتا ہے جب انسان کے اندر وہ ایک نشے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو سالک بھی جب سلوک کے راستے میں چلتا ہے تو یا تو سہو کے درجے سے گزرتا ہے یا سکر کے درجے سے گزرتا ہے۔ ایک عجیب قسم کا نشہ، ایک مستی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، مستی۔ تو جس کے اوپر جس وقت مستی طاری رہتی ہے سالک کے اوپر، کہتے ہیں کہ وہ سکر کے درجے پر ہے یا سکر کی منزل میں ہے، لیکن جب مستی طاری نہیں ہوتی تو وہ سہو کے درجے میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انبساط، اب یہاں پر آپ نے سکر اور سہو کا لفظ استعمال کیا، انبساط کا ایک لفظ استعمال کر دیا، جبکہ انبساط کے ایک اپوزٹ اور ایک لفظ ہے انقباض، وہ آپ نے ضرورت شعری کے تحت اس کو استعمال نہیں کیا۔ انقباض اور انبساط یہ بھی دو ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں۔ جب انسان کا ذہن اچھی طریقے کام کرتا ہے، اس کی صحت اچھی طریقے سے کام کرتی ہے، کچھ بھی آپ سوچے فوراً آپ کو یاد آ جاتا ہے، یہ انبساط کی کیفیت ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن بڑا کند ہو جاتا ہے، ایک معمولی چیز جو 10 بار وہ استعمال کرتا رہا کبھی ذہن میں نہیں آتی، دماغ کام نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے کہ میرا دماغ معوف ہو چکا ہے، کافی سوچنے کی کوشش کرتا ہے، کافی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد نہیں آتا، کیونکہ اب وہ انقباض کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اچھی چیزیں جو آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہیں کبھی کبھار وہ یاد نہیں آتی، یہ انقباض کی کیفیت ہے، لیکن جب انبساط آتا ہے فوری یاد آ جاتا ہے۔ تو سالک کے اندر بھی، یہ تو آپ کو میں نے مثال دینے کے لیے سمجھایا، سالک کے ساتھ بھی اس طرح کی وارداتیں پیش آتی ہیں سلوک کے راستے میں، کبھی وہ انقباض کی کیفیت سے گزرتا ہے، کبھی انبساط کی کیفیت سے گزرتا ہے، کبھی عالم روحانیت میں وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، وہ ہر وہ چیز جو اس کو اس وقت کرنی ہوتی ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کرنے کا ایک کر دیتا ہے، کبھی اس میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، تو وہ انقباض کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ انقباض ہو کہ انبساط ہو، سکر ہو کہ سہو ہو، یہ سلوک کے راستے کی باتیں ہیں۔ سالک ان مرحلوں سے گزرتا ہے، جو سلوک کے راستے پر چلا ہی نہ ہو، جو دنیا داری ہی میں الجھا ہوا ہو، وہ آدمی سکر سہو کیا جانے، وہ آدمی انقباض اور انبساط کیا جانے۔ ورب دانی نخلتس آبو جدست، پیش تو ای نام ہاچوں اب جدست۔ اب اس میں دیکھیے، آپ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سلوک کی باتیں کرتے ہیں، تصوف کی باتیں کرتے ہیں، عالم روحانیت کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص بھی عالم روحانیت کا ایک فرد میدان ہوگا، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ صرف اپنے باپ دادا سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو بیان کر دیتے ہیں۔ تو ورب دانی نخلت از آب و جدست،
اگر تو جانتا بھی ہے، تیری کیفیت یہ ہے کہ سلوک کے راستے کی یہ باتیں اگر تو جانتا بھی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور وہ سنا رہا ہے، ورنہ تو پریکٹیکلی اس میدان میں گیا تو نہیں ہے۔ پیش تو ای نام ہاں چوں ابجدست، تیرے سامنے یہ نام شکر، سہو، انقباض، انبساط اور بہت ساری اصطلاحات ہیں تصوف کی، یہ تو صرف حروف تہجی کی طرح ہیں تیرے سامنے، صرف اسما ہیں، بس نام ہیں، بس اور کچھ نہیں، ان کی حقیقت سے تو واقف نہیں ہے۔ ابجد و حوس چ فاشست و پدید برہما طفلان و مانا بز بعید، یہ ابجد اور یہ حوس واضح اور ظاہر چیزیں ہیں تمام بچوں کے اوپر، لیکن اس کے معنی کس قدر دور ہیں بچے نہیں جانتے۔ ابجد اور حوس سے مراد الفابیٹس ہیں، عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں۔ دیکھیے ہم جو الفابیٹس عربی کے حروف تہجی پڑھتے ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، یہ ترتیب عربی کے حروف تہجی کی نہیں ہے، یہ تو ہم کو آسانی کے لیے اس ترتیب سے سکھایا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی شکل کے پورے ایک ہی جگہ کر دیے جاتے ہیں۔ الف کو ایک طرف کر دیا گیا، با، تا، ثا، یہ چونکہ تینوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں اس لیے ان تینوں کو ایک جگہ کر دیا گیا۔ جیم، ہا، خا، یہ تینوں بالکل لکھنے میں ایک جیسے ہیں، ان تینوں کو ایک طرف کر دیا گیا۔ دال، ذال، یہ ایک طرف کر دیا گیا، دونوں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ را، زا، اس طرح سے ٹکڑیاں بنا کر ان سب کو ایک جگہ کر دیا گیا ہے، حالانکہ تو ترتیب ہے حروف تہجی کی وہ اس طرح نہیں ہے۔ کس طرح ہے؟ الف، با، جیم، دال، ہا، واو، زا، ہا، تا، یا، کاف، لام، میم، نون، سین، عین، فا، اس طرح سے غین پر ختم ہوتی ہے، الف سے غین تک، اس کو کہتے ہیں ابجد حوس۔ اب اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے، چونکہ اس طرح سے ترتیب لوگوں کو یاد ہوتی نہیں ہے، الف، با، جیم، دال، ہا، واو، زا، یاد نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کر دیا گیا ہے، مختلف الفاظ میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ابجد، الف، با، جیم، دال یاد نہیں ہوتا نا ترتیب میں، تو اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے ابجد۔ اس کے بعد پھر ہا، واو، زے، زا، یہ ہے ترتیب، تو اس کا نام رکھ دیا گیا حوز، آسانی سے یاد ہونے کے لیے اس طرح سے بیان کیا گیا۔ تو اب یہ بچوں کو بھی اسی طرح سے یاد دلاتے ہیں۔ پہلے کا دور تھا کہ انگلش کے الفابیٹس یاد دلانے کے لیے اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، اس طرح سے بچوں کو یاد دلاتے تھے۔ اب اس کو کیا کر دیا گیا کہ ردم میں بنا دیا گیا ہے، اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، اس طرح سے اس کو، تاکہ بچوں کو آسانی سے یاد ہو جائیں۔ اسی طرز پر یہ عربی کا ابجد حوض ہوتی کلمن حافظ ہے تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے۔ تو بچے کے لیے تو وہ ابجد حوض ہی ہے، ابجد حوض ہوتی کلمام اس طرح سے پڑھتا ہے وہ، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس ابجد حوض کے پیچھے کیا کیا چھپا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کیا کیا اس کے فائدے ہیں، وہ تو ان کو تو صرف رٹنا معلوم ہے، ان کو تو صرف یہ ترتیب معلوم ہو جاتی ہے کہ اس طرح سے یہ ترتیب ہوتی ہے، اور انہی حروف سے تعویذات بنتے ہیں، انہی حروف سے طلسمات ہوتے ہیں، اس کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ابجد کے حروف نکالے جاتے ہیں، سب اسی ابجد حوض سے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ معلوم نہیں رہتا، یہ ایک الگ ہی فن ہے، فن عادات کہتے ہیں اس کو، یہ الگ ہی فن ہے۔ پس سبو برداشتاں مرد عرب در سفر شدمی کشیدش روز و شب، تو اس بدو مرد نے ٹھلیاں اٹھائی اور سفر پر روانہ ہو گیا، بڑی حفاظت کے ساتھ دن رات اپنے پاس رکھتا، اور کافی دور سفر پر اس کو جانا تھا بادشاہ سے ملنے کے لیے، بڑی حفاظت سے وہ ٹھیلیاں اٹھا کر روانہ ہو گیا۔ بر صبو لرزاں بدس آفات دہر ہم کشیدس از بیاباں تابہ شہر، زمانے کی آفتوں سے ٹھیلیا کے بارے میں کافی خوف زدہ تھا، کیونکہ کافی دور سفر پر اس کو لے جانا تھا، بڑی حفاظت، کہیں پانی گر نہ جائے، کہیں پانی کوئی اٹھا نہ لے جائے، کہیں پانی میں کچھ گر نہ جائے، اس طرح سے اس کو کافی شبہات تھے اور بڑا خوف زدہ تھا، کیونکہ اس کو جنگل سے ہوتے ہوئے گزرنا تھا، جنگلوں سے ہوتے ہوئے شہر کی طرف جانا تھا۔ زن مسلح باز کردہ از نیاز رب سلم ورد کردہ در نماز، اور عورت بھی شوہر کو ادھر اس نے روانہ کر دیا اور یہاں پر بھی وہ مسلح بچھا کر بیٹھ گئی، اے خدا میرے شوہر کو سلامتی کے ساتھ اپنے مقام پر پہنچا دے، دعا کرنے لگ پڑی کہ نگہدار
آب مارا از خساں، یا ربی گوہر بدا دریاں رساں، کہ اے اللہ ہمارے پانی کو کمینے قسم کے لوگوں سے محفوظ رکھ، چوروں سے محفوظ رکھ، اور اس کے اتلاف سے، ضائع ہو جانے سے محفوظ رکھ۔ یہ ہمارے لیے موتی ہیں، یہ پانی کے قطرے نہیں ہیں جو ہم بھیج رہے ہیں، بلکہ ہمارے لیے موتی ہیں، ہمارے ان موتیوں کو دریا تک پہنچا دے۔ گرچہ شویم آگے است و پرفنست، لیک گوہر را ہزاراں دشمن است۔ اگرچہ کہ میرا شوہر باخبر ہے اور صاحب تدبیر ہے، وہ کسی بیوقوف کے ہاتھ تو میں نے نہیں بھیجا ہے، وہ سمجھدار ہے، حفاظت کرنا جانتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موتیوں کے تو ہزاروں دشمن ہوتے ہیں۔ کوئی قیمتی چیز جب جنگلوں سے ہو کر لے جائی جاتی ہے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ لے جانا پڑتا ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی موتی ہے۔ ہم ان پانی کے قطروں کو بادشاہ کے حضور میں پیش کر کے اپنی زندگی بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی اور کو پتہ چل گیا ہمارے پانی کے بارے میں تو ہمارے پانی کو وہ چوری کر کے وہی کام میں خود کے لیے لائے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خود چے باشد گوہر آب کوثر است، قطرہ ایزاں آپ کسلے گوہر است۔ موتی کیا ہوگا؟ حوض کوثر کا پانی ہے ہمارے لیے، ایک ایک قطرہ اس کا ہمارے لیے حوض کوثر کا پانی ہے، اور اس پانی کا ہر قطرہ ہمارے لیے ایک موتی ہے۔ از دعا ہائے زنو زاری او، وز غم مرد و گراں باری او، ساری مز دزداں و از آسے بسنگ، برد تا دار الخلافہ بے درنگ۔ عورت کی دعاؤں اور اس کی عاجزی انکساری اور مرد کی احتیاط، اس کی فکر اور ان کی کوششوں سے چوروں اور آسیب سنگ، پتھروں کے آسیب، انہیں لوگوں کے پتھروں سے بچاتے ہوئے، چوروں سے بچاتے ہوئے، لوگوں کے حملوں سے بچاتے ہوئے صحیح سلامت وہ دارالخلافہ تک چلا گیا۔ دید درگاہ پرز انعام ہا، اہل حاجت گستریدہ دام ہا۔ اب وہاں جانے کے بعد اس بدو شوہر نے دیکھا کہ ایک دربار لگا ہوا ہے، انعام اکرام چل رہے ہیں وہاں پر، ضرورت مندوں نے اپنے دام بچھا رکھے ہیں، جال بچھا رکھے ہیں۔ جال سے مراد کیا ہے؟ ہر ضرورت مند کا اپنا ایک جال ہے، جیسا ان کا یہ جال ہے۔ اب یہ جال بچھا رہے ہیں نا، پانی کی ٹھلیا تحفے میں دینے کا جال، اصل مقصد ان کا جا کر کچھ حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو بادشاہ کے دربار میں اپنی اپنی ترکیب لے کر لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک جال ہے اور ہر کوئی ضرورت مند ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر آنے والا میں اکیلا نہیں ہوں، میری طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو دربار میں آئے ہوئے ہیں اور اپنا اپنا جال بچھا رہے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ دم بدم ہر سوئے صاحب حاجتے، یافت تازاں در عطا و قلعتے۔ ہر لمحہ، ہر جانب ضرورت مند اس دربار سے عطا اور خلعت آتے جا رہے ہیں اور پاتے جا رہے ہیں۔ بڑا عجیب دربار اس کو نظر آیا کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں اور لوٹ کے جاتے رہے ہیں۔ بہر گبرو مومنو زیبا و زشت، ہم چو خورشید و متربل چوں بہشت۔ کافر، مومن، اچھا، برا، سب آ رہا ہے اور دینے والا کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ہر کسی کو سورج اور بارش کی طرح، جیسے سورج اپنی روشنی پھیلاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ ٹیلا ہے، یہ زمین ہے، یہ پتھر ہے، یہ گھر ہے، یہ دریا ہے، ہر طرف اپنی روشنی دیتا ہے۔ اسی طرح بارش کا معاملہ بھی ہے۔ بارش صرف جھاڑوں پہ نہیں برستی، بارش صرف تالابوں پر نہیں برستی، ہر طرف برستی ہے۔ تو سورج اور بارش کی طرح وہ بادشاہ کا دربار بھی ہے، بلکہ بہشت جنت کی طرح ہے۔ دید قوم در نظر آراستہ، قوم دیگر منتظر برخاستہ۔ اب ایک قوم کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک ٹولی آراستہ ہو کر آ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اپنی مراد حاصل کر رہی ہے، تو دوسری پیچھے انتظار میں کھڑی ہے۔ یہی چل رہا ہے، ایک ٹولی آ رہی ہے، اپنی کوشش کر رہی ہے، اس کو انعام اکرام سے نوازا جا رہا ہے، وہ انعام اکرام لے کے خوش خوش جا رہی ہے، پھر دوسری ٹکڑی پیچھے سے آ رہی ہے، نیکسٹ۔ یہ کیفیت ہے۔ خاص و عامہ السلیمہ تاب مور،
زندہ گشتہ چوں جہاں از نفخ صور، خاص اور عام سب کے سب، یعنی گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کے چونٹی تک ہر کوئی آ رہا ہے یہاں پر، اور جی اٹھ کے جا رہا ہے، مردہ آ رہا ہے اور زندہ ہو کر جا رہا ہے، وہ کیفیت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے تو سور پھونکنے کے بعد کیسے لوگ مردہ لوگ زندہ ہو جائیں گے، وہ کیفیت ہو رہی ہے لوگوں کی دربار میں آنے کے بعد، اور دربار کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اہل صورت در جواہر تافتہ، اہل معنی بہر معنی یافتہ، اور جو اہل ظاہر ہیں وہ ہیرے جواہرات میں لدے ہوئے تھے، ایک طرف جو جس مقصد کے تحت آ رہا تھا اس کو وہ مقصد حاصل ہو رہا تھا، جو ظاہر والے ہیں وہ ظاہر حاصل کر رہے ہیں، جو ہیرے جواہرات مال دولت کی خواہش میں آ رہے ہیں ان کو ہیرے جواہرات مال دولت ملتے جا رہے ہیں۔ اہل معنی بہر معنی یافتہ، اور جو باطن والے ہیں، اہل باطن ہیں، اہل دل ہے، وہ حقیقت کا سمندر پا رہے تھے۔ مطلب اہل ظاہر کو ظاہری چیزیں مل رہی ہیں اور اہل باطن کو باطنی چیزیں مل رہی ہیں، ایسا دربار ہے۔ آ کے بے ہمت چے با ہمت شدہ، وہاں کے با ہمت چے با نعمت شدہ، جو بے ہمت انسان ہے وہ با ہمت ہو کے جا رہا ہے، اور جو پہلے سے با ہمت ہے وہ تو نعمت والا ہو کے جا رہا ہے۔ یہ دربار کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ بانگ می آمد کے اے طالب بیا، جود محتاج گدایاں چوں گدا۔ اب مولانا روم ایک اپنی آواز نکال کر اس دربار کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آواز آتی تھی دربار سے کہ اے طلبگار، اے مانگنے والے آ جا، جود محتاج گدایاں، سخاوت، جود جو ہوتی ہے، سخاوت وہ ہوتی ہے وہ مانگنے والوں کی محتاج ہے، چوں گدا، جیسے کہ مانگنے والے سخاوت کے محتاج ہوتے ہیں۔ سخاوت فقیروں کی محتاج ہے، اگر فقیر ہی نہ ہو تو سخاوت کا اثر کہاں پر ظاہر ہوگا؟ تو سخاوت فقیروں کی محتاج ہے اور فقیر سخیوں کے محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دربار ہے ویسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اے مانگنے والے آ تو میں دوں تجھے، تو آتا ہی نہیں ہے میں کیا کروں۔ جود محتاجست تو خواہت طالبے، ہم چنا کہ توبہ خواہت تائبے۔ سخاوت ضرورت مند ہے اور طلبگار چاہتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری صفت ہے بخشنا، تو ظاہر بات ہے کوئی آدمی گناہ کرے گا، غلطی کرے گا تو میں اس کو بخشوں گا نا۔ اگر کوئی آدمی غلطی کرے ہی نہیں، گناہ کرے ہی نہیں، تو پھر میری جو صفت بخشش ہے وہ کس کے اوپر ظاہر ہوگی؟ تو کوئی محتاج ہوگا تو عطا کریں گے تو سخاوت ظاہر ہوگی۔ جیسے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کوئی غریب لوگ زکوٰۃ کے مستحق موجود ہی نہ ہوں تو سوچیے آپ کو کتنی پریشانی ہو جائے گی، آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر پائیں گے، ایک فریضہ آپ کا ادا ہونے سے رہ جائے گا۔ تو آپ کے زکوٰۃ کے فریضے کو ادا ہونے کے لیے غریبوں محتاجوں کا رہنا ضروری ہے، نہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے کیونکہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سخاوت کے لیے لینے والا بھی چاہیے، فقیر بھی چاہیے۔ جود محتاجست تو خواہت طالب، سخاوت خود ضرورت مند ہے اور وہ طلبگار چاہتی ہے، طالب چاہتی ہے۔ ہم چنا کہ توبہ خواہت تائب، جس طرح توبہ کرنے والے کو چاہتی ہے۔ توبہ کرنے والا جب تک توبہ کرے گا نہیں، توبہ ہوگی کہاں سے؟ توبہ کا مطلب کوئی توبہ کرنے والا ہو تبھی تو توبہ ہوگی۔ جود می جویت گدایانو ضعاف، ہم چخوبہ کئی نئے جویند صاف۔ سخاوت فقیروں اور کمزوروں کو تلاش کرتی ہے۔ سخی آدمی کی سخاوت ڈھونڈتی ہے کمزوروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو۔ جب تک وہ فقیر وہ غریب ان کو ملیں گے نہیں تب تک یہ اپنی سخاوت دکھائیں گے کہاں؟ ہم چو خوباں کئی نئے جویند صاف، جیسے کہ ایک خوبصورت خوبرو انسان اپنی خوبصورتی کے لیے آئینے کو تلاش کرتا ہے۔ آدمی کو اپنا حسن، اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے سخی آدمی کو اپنی سخاوت ظاہر کرنے کے لیے غریبوں محتاجوں کی ضرورت ہے۔ روئے خوباں زائنہ زیبا شود، روئے احساں از گدا پیدا شود۔
حسینوں کا چہرہ آئینے کی وجہ سے حسین بنتا ہے، تو اسی طریقے سے احسان کا چہرہ بھی فقیر کی وجہ سے حسین بنتا ہے۔ چوں گدا آئینہ جودست ہاں، دم بود بر روئے آئینہ زیاں۔ فقیر سخاوت کا آئینہ ہے، سخی آدمی کی سخاوت کا آئینہ فقیر ہوتا ہے، یاد رکھو۔ دم بود بر روئے آئینہ زیاں، آئینے کے اوپر پھونک مارنا تمہارا نقصان ہے، پھونک نہیں مارنا۔ پھونک ماریں گے تو پھر چہرہ برابر دکھائی نہیں دے گا۔ پس ازیں فرمود حق در والضحیٰ، بانگ کمزن اے محمد برگدا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کو مت جھڑکو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب سائل آئے، مانگنے والے آئے تو اس کو مت جھڑکو۔ آن یکے جودش گدا آرت پدید، وہیں دیگر بخشت گدایاں را مزید۔ ایک وہ ہے جس کی سخاوت کو فقیر ظاہر کرتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے، فقیر ہی ہائی لائٹ کرتا ہے سخی آدمی کی سخاوت کو، اور یہ دوسرا وہ ہے جو فقیر کو زیادہ دیتا ہے۔ اب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو فقیر کو دیتا ہے، وہ سخی ہے، اور ایک وہ فقیر ہے جو سخی کی سخاوت کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اسی سے تو مرحلے طے ہوتے ہیں۔ مطلب سخی آدمی فقیر کا محتاج بھی ہے، جیسے سخی کا محتاج فقیر ہوتا ہے، اسی طرح فقیر کا محتاج بھی سخی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فقیر بھی تمہارے لیے ایک اہم ہے، وہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے، اس کو احسان مندی کے ساتھ رکھو، اس پہ احسان مت جتاؤ۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 263، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اچھی بات کرنا اور معافی چاہ لینا، معاف کرو کہہ دینا، مانگنے والے کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا اور اس کو خلوص محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ معاف کرو کہہ دینا کو دے کر احسان جتانے، اس کو تکلیف پہنچانے سے اچھا ہے۔ اگر آپ کسی کو اللہ کی راہ میں کچھ دیں اور اس کے بعد کوئی ایسی بات کہیں کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچ جائے، یا احسان جتائیں یا لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ میں نے اس کو دے دیا، اس سے اچھا یہ ہے کہ مت دو، معافی چاہو۔ کتنا احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم لوگ سائل جب ہمارے دروازے پر آتا ہے محتاجی کے ساتھ، تو ہم اس کو کچھ دے کر ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ نہیں، وہ آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ آپ کے دروازے پر نہ آئے بلکہ آپ اس کے دروازے پر جائیں دینے کے لیے۔ فقیر آئے تو دینا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جا کر فقیر کے گھر دے۔ پس گدایاں آئینہ جود حقند، وہاں کے باحق اند جود مطلقند۔ فقراء اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے آئینہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں، جو قرب کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ سخاوت والے ہوتے ہیں۔ فقیر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے آئینہ ہیں، اور دینے والے اللہ تعالیٰ کے قرب والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات رکھنے والے ہیں۔ دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لینا اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ لینا اللہ کی صفت نہیں ہے، تو اللہ کی صفت والے وہ لوگ ہیں تخلقوا باخلاق اللہ والے، جو دیتے ہیں، لیکن لینے والے اللہ کی صفت والے تو نہیں ہیں، لیکن اس کی سخاوت کے آئینے ہیں۔ وہ اسی کے ذریعے اپنی سخاوت کا اظہار کرتا ہے، لینے والوں کے ذریعے۔ وہاں کے جزئی دو بوت خود مرداست، اوں بری درنیس نقش پرداست۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان کو ان دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے، یا تو دینے والے بنو تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو جاؤ، یا پھر کچھ نہ ہو تمہارے پاس تاکہ تم لینے والے بن سکو۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو تم فقیر ہے، لینا تم کو روا ہے،
لیکن اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو پھر تم دینے والے بنو. اب کہتے ہیں کہ جو ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے وہ مردہ ہے. وہاں کے جز این دو بوت خود مرداست، اون بری در نیست نقشے پرداست، اور وہ اس دروازے پر نہیں ہے بلکہ صرف پردے کا نقش ہے. اس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، وہ صرف ایک نقش ہے. اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ٹھہرنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یا تو دینے والا بننا ہے، یا اگر لینے والا بننا ہے تو اپنے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر کچھ ہے تو دینے والے بنو، اور اگر لینے والے بنتے ہو تو پھر کچھ مت رکھو. یہ اگر آپ سب کچھ رکھتے ہیں اور دینے والے نہیں بنتے ہیں تو اس کا مطلب آپ مردہ ہیں. اب یہاں پر آپ آگے بیان کریں گے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے وہ فقیر، جو فقیر اللہ ہوتا ہے، فقیر الدنیا نہیں ہوتا. جو فقیر اللہ ہوتا ہے اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں. لیکن جو غیر کا طلبگار ہو گیا وہ دنیا میں ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور وہ بے وقوف انسان ہے. اس کے بارے میں آپ جو بیان کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. شنو از نے چون